बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 रोज़ से सिंध में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की तब्दीली के हवाले से ख़बरें वायरल हो रही हैं और कुछ लोगों का ख़्याल है कि एक टाइम फ़िक्स कर दिया गया है आसिफ़ अली ज़रदारी की जानिब से कि वो अपने जो मामलात हैं उनको निपटा लें। उसके बाद सिंध में जो है अहम तब्दीली की जाएगी और वज़ीर आला को अल्टीमेटम दे दिया गया है। अब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के बाद अगर इसको हटाया गया तो फिर 3 इस वक्त चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। उनमें शर्जील इनाम मेमन का नाम लिया जा रहा है, फिर उसके बाद सैयद नासिर हुसैन शाह भी मजबूत उम्मीदवार बताए जा रहे हैं और तीसरे हैं सरदार मोहम्मद बख्श खान महर। तो तीनों के मुतालिक मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि शर्जील इनाम मेमन साहब जो हैं उनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है और वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से कबल ही मखदूम अमीन फ़हीम साहब के बंगले पर हाज़िरी दिया करते थे और वो उनके पास एक वर्कर की हैसियत से काम किया करते थे। उनके पास आने वाले मेहमानों की खिदमत किया करते थे। मैंने वो इस से कबल भी उसकी तमाम तफसीलात आपको बताई थी। उनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था। फिर उन्हें मखदूम अमीन फ़हीम साहब के कोटे में एमपीए का टिकट दिया गया था 2007 के इंतखाबात में और फिर उन्होंने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का सहारा लेते हुए वज़ारत भी हासिल कर ली थी और फिर इस तरह से अपने आप को पीपल्स पार्टी में मजबूत उन्होंने कर लिया था। तो वो इस वक्त और फिर वो काबीना में अहम वजारतों में रहे और इस वक्त भी बड़ी उनके पास अहम वजारत है। उन्हें इस वक्त अगरचा ऑफिशियल तौर पर कोई भी इस वक्त सिंध में सीनियर मिनिस्टर नहीं है वज़ीर आला साहब के बाद, तो उन्होंने अपने आप को सीनियर वज़ीर कहलवाना शुरू किया। उनके पास 3 वजारतें थी और फिर कुछ अर्सा कबल जब क़यादत ने कुछ नाराज़गी का इज़हार किया तो उनसे एक्साइज़ की अहम वजारत ले ली गई थी। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क़यादत जो है वो इनसे इतनी ज़्यादा खुश नहीं है कि वो इन्हें वज़ीर आला का उम्मीदवार बनाएं और उन पर जो है करप्शन के भी बेपनाह मुकदमात हैं और इस वक्त भी वज़ीर की हैसियत से उन पर बहुत से करप्शन के मुबैना तौर पर इल्ज़ामात हैं। उनकी वजारत में जो करप्शन हो रही है उसके भी तमाम इल्ज़ामात शर्जील इनाम मेमन पर लगाए जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पर रहे सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। तो सैयद नासिर हुसैन शाह साहब का कोई एक सियासी बैकग्राउंड ज़रूर है। उनके वालिद 1970 में के जो इंतखाबात थे, जिन बदकिस्मत इंतखाबात के नताइज के बाद हमारा मुल्क टूट गया था, तो वो क़य्यूम लीग से उनके वालिद ग़ुलाम शबीर शाह मुंतखब हुए थे और फिर नासिर शाह साहब जो हैं वो 1988 में पहली मरतबा आईजीआई के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया था और फिर 1990 में वो आईजीआई के प्लेटफॉर्म से इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद उस वक्त बनाया गया था पीपल्स पार्टी के मुखालिफ। तो 88 और 90 के इंतखाबात में नासिर हुसैन शाह आईजीआई के उम्मीदवार थे और उन्होंने इस हैसियत से जो एक बहुत बड़ा इत्तेहाद था जिसमें 11 जमातें थीं और उस प्लेटफॉर्म से उन्होंने बहैसियत सूबाई असम्बली के मेंबर कैंडिडेट के महज 5,500 वोट हासिल किए थे और उसके बाद 1993 में उन्हें टिकट नहीं दिया गया था आईजीआई के प्लेटफॉर्म से। 1997 में उन्होंने चूँकि उनकी कुर्बत जो है उनके वालिद की ग़ुलाम शबीर शाह साहब की सरदार ग़ुलाम मोहम्मद खान महर से बहुत ज़्यादा थी और सियासी तौर पर ग़ुलाम मोहम्मद महर साहब को 1970 के इंतखाबात में शिकस्त के बाद ग़ुलाम शबीर शाह साहब ने उन्हें सेनेटर बनवाने में न सिर्फ उनको वोट दिया था सेनेट में, बल्कि उन्हें सेनेटर बनवाने में ग़ुलाम शबीर शाह साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। तो महर ख़ानदान और सैयद नासिर हुसैन शाह की फैमिली जो है वो उनका करीबी ताल्लुक़ है और फिर 1997 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने महर ख़ानदान के कहने पर
جب مہر فیملی نے پیپلز پارٹی جوائن کی تو انہیں روڑی سے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا تھا اور وہ اس میں منتخب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ناصر حسین شاہ صاحب 2002 میں ضلع ناظم منتخب ہوئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر۔ وہ بھی مہر سرداروں کی وجہ سے ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا، اور پھر 2005 میں جو ضلع ناظم کی حیثیت سے جب وہ منتخب ہوئے تو وہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ چکے تھے، اور جنرل مشرف صاحب کی وہ ٹیم کا حصہ تھے، کاف لیگ کے پلیٹ فارم سے وہ ناظم منتخب ہوئے تھے۔ اور پھر 2011 میں انہوں نے 2008 میں انہوں نے اپنے بھتیجے کو پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں الیکشن لڑوایا تھا، وہ بھی شکست کھا گئے تھے۔ پھر 2012 میں ناصر حسین شاہ صاحب نے مہر سرداروں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی، اور جب 2013 کے انتخابات ہونے جا رہے تھے تو اس وقت جب ٹکٹوں کی تقسیم کا مسئلہ آیا تھا تو پیپلز پارٹی نے ناصر شاہ کو ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور مہر سرداروں نے جب انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا ناصر شاہ کو تو انہوں نے بالکل بائیکاٹ کیا تھا، اور وہ خود بھی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن جب ناصر شاہ کو ٹکٹ اناؤنس کیا گیا صوبائی اسمبلی کا تو اس کے بعد مہر سردار بھی راضی ہو گئے تھے، اور پھر اس طرح سے ناصر شاہ صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی میں انٹری ہوئی تھی، اور پھر 2016 میں انہیں صوبائی وزیر بنا دیا گیا تھا۔ جب سے وہ صوبائی وزیر بنے ہیں تو انہوں نے مہر سرداروں کو سیاسی طور پر تقریباً چھوڑ دیا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ ایک سنسیئر ہو کر وہ چلتے چلے آ رہے تھے۔ لیکن بیچ میں جو علی گور مہر تھے، سردار علی گور خان مہر، وہ پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ گئے تھے، لیکن ناصر شاہ نے سردار علی گور خان مہر کو چھوڑ دیا تھا اور پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑا تھا۔ تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے پلس پوائنٹ ہے، لیکن انہیں آج بھی بعض حلقے سردار علی گور خان مہر کا آدمی تصور کرتے ہیں۔ اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سردار محمد بخش خان مہر جو ہیں، جو سردار غلام محمد مہر کے بڑے صاحبزادے ہیں، تو ایک ٹائم ایسا تھا کہ وہ جب صوبائی وزیر تھے ناصر شاہ تو بعض کام ایسے تھے جو محمد بخش خان مہر انہیں کہا کرتے تھے، تو بتایا ہی جاتا ہے، قریبی ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے سردار محمد بخش خان مہر کے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور انہیں یہ کہا تھا کہ وہ سردار علی گور خان مہر سے مشاورت کے بعد یہ کام کر سکیں گے۔ تو یہ کچھ باتیں اس وقت ہوئی تھیں، اور پھر جب سردار علی گور خان مہر نے پیپلز پارٹی کو خیر بات کہا، اور علی محمد خان مہر کی وفات کے بعد جو ان کی نشست خالی ہوئی تھی اس پر جو انتخابات ہوئے تھے اس میں محمد بخش خان مہر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، اور سردار علی گور خان مہر نے اپنے بھتیجے مرحوم سابق وزیر اعلیٰ علی محمد خان مہر کے بیٹے کو ان کے مخالف امیدوار کھڑا کیا تھا، جس میں سردار علی گور خان مہر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، یعنی علی محمد مہر کے بیٹے کو۔ تو یہاں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے محمد بخش خان مہر، انہوں نے اس سیٹ پر کامیابی کے لیے بڑی طویل جدوجہد کی تھی۔ اس میں دھاریجو فیملی بھی ان کے ساتھ تھی، اور علاقے کے تمام وڈیرے بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو ایک طویل جدوجہد کے بعد محمد خان مہر سردار علی محمد خان مہر کے بیٹے کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تو اس وقت بھی مہر خاندان دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، لیکن آج کی صورتحال بھی یہی ہے کہ مہر خاندان جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ سردار محمد خان بخش مہر جو ہیں صوبائی وزیر ہیں، اور ان کے کزن سردار علی گور خان مہر اور ان کے بھائی راجہ خان مہر دونوں اس وقت پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر MNA اور MP تو ضرور ہیں، لیکن دونوں کی ناراضگی تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور قوی امکان یہ ہے کہ وہ بہت جلد پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر بات کہنے والے ہیں۔ اب جب 2024 کے انتخابات کے بعد وزارت اعلیٰ کا مسئلہ اس وقت کھڑا ہوا تھا اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرنا تھا، تو ناصر شاہ جو تھے وہ سب سے مضبوط امیدوار بتائے جاتے تھے مراد علی شاہ کے مقابلے میں، لیکن ان کی جو اندر سے جو مجھے ذرائع نے بتایا ان کی سب سے بڑی مخالفت جو تھی وہ سردار محمد بخش خان مہر نے کی تھی، اور کہا ہی جاتا ہے کہ سردار محمد بخش خان مہر آج بھی یہی سمجھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا حصہ یہی سمجھتا ہے کہ ناصر شاہ
آج بھی سردار علی گور خان مہر کے آدمی ہیں اور کسی وقت بھی ان کے اشارے پر پارٹی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو سردار محمد بخش خان مہر اس وقت بھی ان کے مخالف تھے۔ ان کی وزارت اعلیٰ میں سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی مبینہ طور پر سردار محمد بخش خان مہر کی تھی، اور آج بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ناصر شاہ کی وزارت اعلیٰ کے لیے وہ جو امیدوار ہیں اس میں سب سے بڑی رکاوٹ سردار محمد بخش خان مہر ہی ہیں، اس لیے کہ محمد بخش خان مہر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سردار علی گور خان مہر کے آدمی ہیں۔ اچھا، ایک ذرائع نے مجھے یہ بھی بتایا کہ 2024 میں جب ناصر شاہ صاحب پر مہربانی تھی آصف علی زرداری صاحب کی اور فریال تالپور صاحبہ کی، تو اس وقت بھی مہر سرداروں نے سب بھائیوں نے مل کر، اس میں سردار علی گور خان مہر بھی شامل تھے، راجہ خان مہر بھی شامل تھے، اور سردار محمد بخش خان مہر بھی شامل تھے، انہوں نے سب نے مل کر ناصر شاہ کی وزارت اعلیٰ میں رکاوٹ پیدا کی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے، کیونکہ ان کا ایک وڈیرانہ ذہن ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر ناصر شاہ وزیر اعلیٰ بن گئے تو پھر ہم لوگوں کو ناصر شاہ کو کام کہنے پڑیں گے، مقصد جو بڑے پیمانے پر ڈی سی ایس پی کا ٹرانسفر یا دوسرے لوگوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو ناصر شاہ ہے یہ ہماری سیاسی نرسری میں انہوں نے پرورش پائی ہے، اور پھر ہماری نرسری سے اٹھنے والے شخص وزیر اعلیٰ بنے گا اور پھر ہم انہیں کام کہیں گے، تو یہ ان کے لیے ذرا جو تھی مناسب نہیں تھا۔ اس لیے اس وقت بھی سب سے بڑے مخالف جو تھے وہ مہر سرداری تھے ناصر شاہ صاحب کے لیے، اور اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان تینوں میں سردار محمد بخش خان مہر مضبوط امیدوار ہیں، اس لیے کہ وہ نہ صرف ایک ان کی حیثیت ہے، اور پھر وہ بلاول بھٹو زرداری کے قریب ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن آصف علی زرداری صاحب کسی وڈیرے کو وزیر اعلیٰ سندھ نہیں بنانا چاہتے، اس لیے کہ وڈیرانہ ذہن اور ایک عام کارکن کی ذہنیت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ بلاول بھٹو اگر مراد علی شاہ صاحب کو ہٹایا جاتا ہے اور مراد علی شاہ صاحب کامیاب نہیں ہوتے ہیں اپنی وزارت اعلیٰ بچانے میں، تو پھر محمد بخش خان مہر وزیر اعلیٰ بنائے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں، لیکن ان دونوں کے لیے شرجیل انعام میمن اور سید ناصر حسین شاہ کے لیے وزیر اعلیٰ بننا خاصا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، میں ذکر کروں گا کراچی اور حیدرآباد کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے۔ حیدرآباد میں گزشتہ 15 روز سے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی جو پورٹریٹ ہیں وہ مسلسل آویزہ کی جا رہی ہیں، مختلف جگہوں پہ ان کے لیے چاکنگ بھی ہے اور پمفلیٹ بھی آویزہ کیے جا رہے ہیں، جھنڈوں کی بھی بھرمار ہے، وال چاکنگ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی علاقے میں منچلے نکلتے ہیں جلوس لے کر۔ بانی متحدہ کا وہ ترانہ مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، اس ترانے کی گونج میں ریلیاں نکلتی ہیں، کبھی موٹر سائیکلوں کی ریلیاں کہیں سے نکل رہی ہیں تو کہیں سے جو 4 ویلز ہیں گاڑیاں ان کی ریلیاں نکل رہی ہیں، اور کچھ جو بچے ہیں وہ جھنڈے لے کر گلیوں میں گشت کرتے ہیں اور الطاف حسین صاحب کا وہی ترانہ بجتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو حیدرآباد کی جو صورتحال ہے اس وقت، پورا متحدہ قومی موومنٹ 90 نے پورا کنٹرول کیا ہوا ہے، اور پورے شہر میں الطاف حسین کی گونج نظر آتی ہے، اور جھنڈوں، بینر، تصاویر سے پورے شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے۔ اب میں حیدرآباد کے بعد پھر اب کراچی کا بھی ذکر کروں گا۔ تو کراچی میں گزشتہ دنوں وفا پرست ساتھیوں نے بہادر آباد کے علاقے میں بھی جھنڈے آویزہ کیے، الطاف حسین صاحب کی تصاویر، ان کے پمفلیٹ، ان کے جو پینا فلیکس تھے وہ آویزہ کیے گئے تھے، اور مین ان علاقوں میں جہاں متحدہ قومی موومنٹ چائنا بہادر آباد کے آفیسز ہیں اس کے ارد گرد بھی وہ الطاف حسین کی تصویریں آویزہ کی گئی تھیں۔ اور گزشتہ رات جب میں نے وزٹ کیا، 2 روز قبل جب میں نے وزٹ کیا، تو وہ تمام تصاویریں بھی لگی ہوئی تھیں، جھنڈے بھی موجود تھے اور وہ چاکنگ بھی موجود تھی، لیکن گزشتہ رات جب میں نے وزٹ کیا تو وہاں یہ تمام جھنڈے بھی اتار دیے گئے اور وہ پمفلیٹ بھی ہٹا دیے گئے، پینا فلیکس بھی ہٹا دیے گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کو ہٹانے میں بہادر آباد کے ان ذمہ داروں کو بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو نے اپنی نگرانی میں اپنے کارکنوں کے ذریعے
یہ تمام تصاویریں بھی ہٹائی ہیں، جھنڈے بھی ہٹائے ہیں وفا پرست ساتھیوں کے، اور وہ پینافلیکس جو لگے ہوئے تھے مختلف جگہوں پر وہ بھی ہٹا دیے ہیں۔ لیکن گزشتہ رات عائشہ منزل پر جو فلائی اوور ہے وہاں بھی پینافلیکس لگائے گئے ہیں۔ عائشہ منزل کے ارد گرد وفا پرست ساتھیوں نے جھنڈے بھی آویزہ کیے ہیں اور پمفلیٹ بھی لگائے، اور بڑے پیمانے پر چاکنگ بھی کی گئی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ وہاں جب بھی کوئی 5 سے 10 یا 20 نوجوان جمع ہوتے ہیں تو وہاں الطاف حسین صاحب کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور وہی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، وہ پوری طرح سے جو ہے وہ ترانہ بجایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ گلیوں میں محلوں میں جو ہے وہ چاکنگ کی گئی ہے عائشہ منزل کے اطراف میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر الطاف حسین صاحب کی تصویریں جھنڈے آویزہ کیے جا رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ جو ہے یہ کام ہو رہا ہے، اور پھر الطاف حسین صاحب کا جو ٹک ٹاک پر روزانہ کی بنیاد پر کارکنوں سے خطاب ہے، اس سے بھی کارکنان کو حوصلہ افزائی ہے، اور وہ جو خوف کا ایک بت تھا اب وہ تقریباً ٹوٹ چکا ہے لوگ۔ اور پھر اس کے علاوہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کراچی کے علاقوں میں جہاں بھی شادیاں ہو رہی ہیں، سب سے پہلے الطاف حسین صاحب کا وہ مظلوموں کا ساتھی الطاف حسین ترانہ بجایا جاتا ہے نکاح سے پہلے، اور پھر اس کے بعد نکاح کی تقریب ہوتی ہے، اور پھر رخصتی کے وقت بھی اسی ترانے میں جو ہے وہ دلہا اور دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ نارتھ ناظم آباد میں آپ چلے جائیں، وہاں سینکڑوں حال ہیں، وہاں آپ کو یہ منظر نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ کراچی کے دیگر علاقوں میں، ملیر میں، لانڈی میں، کورنگی میں، جہاں جہاں بھی شادیوں کی تقاریب ہو رہی ہیں تو وہاں آپ کو نکاح سے پہلے یہ ترانہ نظر آئے گا، ترانہ سنتے ہوئے آپ سنیں گے، اور اس کے بعد پھر دوسری رسومات ہوں گی۔ تو الطاف حسین صاحب کا جو اس وقت میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ ان کی جو پاپولرٹی ہے وہ عروج پر ہے۔ ماضی میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ نکاح کے وقت، نکاح سے پہلے وہ ترانہ بجایا جا رہا ہو۔ پھر الطاف حسین کی تصاویر والے جو ہیں وہ جو ہار پھول پہنائے جا رہے ہیں، اور تصاویر کے ذریعے تصاویر لگائی جا رہی ہیں اسٹیج پر، الطاف حسین صاحب کی تصویر لگائی جا رہی ہے جس جگہ پر دلہن اور دلہا کو بٹھایا جاتا ہے۔ تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ الطاف حسین اپنی ماضی میں بھی اتنے پاپولر نہیں تھے جتنے ان دنوں وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔